बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको चंद नारे सुनाता हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। एक नारा था कि चंदों के पैसे से डैम नहीं बनते। एक नारा था भीख के पैसों से डैम नहीं बनते। दूसरा नारा था इन दो नारों के बाद कि जो पैसे डैम के लिए इकट्ठे किए थे वो एक सबका चीफ जस्टिस लेके उड़ गया और उस पैसों से वो किसी मुल्क में अय्याशियाँ कर रहा है। फिर ये नारा सुनते थे कि डैम कहाँ गए, डैमों के पैसे कहाँ गए और डैम बनाने वाले कहाँ गए। शायद आपको कुछ याद आया होगा। और बहुत सारे नारे थे, आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। और जब आप वो नारे ढूंढ लें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे यकीन है कि वो नारे सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। अब एक हंसी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वही जो चंदे के पैसों के डैम हैं उन पे कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस डैम पे, चंदे वाले डैम पे खड़े होके कौम को बता रहे थे कि इमरान खान साहब इस डैम को 2029 में मुकम्मल करना चाह रहे थे। चूँकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको 2026 में मुकम्मल कर लेंगे। मानते हैं भाई आपकी स्पीड बहुत है, इतनी स्पीड है कि इमरान खान साहब के 2026-27 के टारगेट को आप 2029 पे ले गए। वाकई आपकी बहुत स्पीड है। 29 में कंप्लीट करना, 27 पे कंप्लीट करना, 26 पे। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये वही डैम है, चंदे का डैम, डोनेशंस का डैम। आपको थोड़ा सा भी वहाँ खड़े होके गिल्टी फील हुआ, शर्मिंदगी हुई कि एक टाइम एक वक्त पे तकरीबन कुछ साल 6 महीने ये आपका अपोजिशन का एक हॉट टॉपिक था कि इस हुकूमत को आप जलील करें। आप बार बार तनकीद का निशाना बनाते थे। 50 साल में आप लोगों ने एक भी डैम नहीं बनाया और इमरान खान साहब ने चंदे के पैसों से एक डैम बना दिया। आपको अगर नहीं भी आई तो मैं अपनी आवाम से पूछना चाहूँगा, जो शख्स आपके लिए चंदे के पैसों से एक डैम बना सकता है, उससे पहले 3 हॉस्पिटल बना सकता है, एक यूनिवर्सिटी बना सकता है, उस बंदे पे आप इतने छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने तोशाखाना से गिफ्ट चुराए और वो बेच दिए। फिर आपने अपनी दौरे हुकूमत में 8 अरब डॉलर कौमी ख़जाने में छोड़े थे। ये सिलेक्टेड हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत, ये नालायक हुकूमत, ये नालायक आज़म जो है वो जब गया तो आपके लिए 22 अरब डॉलर छोड़ के गया। आप लोगों की तो लायकों की हुकूमत थी, आप सिर्फ 8 अरब डॉलर छोड़ के गए। यही इमरान खान साहब है जो 22 अरब डॉलर छोड़ के गए। आपको थोड़ा सा महसूस हुआ यहाँ दिल में या दिमाग में कि हम कितना झूठ बोलते हैं और किसी एक इंसान को गिराने के लिए कितना गिर जाते हैं। अल्लाह ताला नीयतें देखता है और जब नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ खुद मदद फरमाता है। आप लोग झूठ बोल के अल्लाह ताला की मदद कैसे लेंगे? और जब आप अल्लाह ताला की मदद नहीं ले पाएंगे और आपके मुखालफीन जो हैं, मेरा मतलब इमरान खान साहब के साथ है, तो वो अगर उनके साथ अल्लाह की मदद होगी तो आप उनको जितना मर्जी झूठा जलील कर लें वो झूठ आपके ही गले पड़ेगा। आज देख लें, वही चंदे के डैम पे आप खड़े होके इतनी लंबी लंबी बढ़ के मार रहे थे। फिर इस बीच में कोरोना के दिन थे और कोरोना में इमरान खान साहब ने इसास प्रोग्राम के तहत और बाकी छोटी छोटी स्कीमों और कोरोना के दिनों में हॉस्पिटलाइजेशन और बाकी छोटी छोटी जितनी सहूलतें थी गरीब आवाम के लिए, उस सब पे कितना पैसा खर्च किया। कोरोना के दिनों में मईशत बहुत सारे मुल्कों की बैठ गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस बैठी मईशत पे भी अपनी आवाम का फ़ायदा सोचा और उनको पैसे दिए और इस चीज़ के गवाह हैं कि पैसे मिले हैं लोगों को। इमरान खान साहब कल कह रहे थे कि एक हुक्मरान जो होता है वो रियासत का, अपनी आवाम का बाप होता है और इमरान खान साहब ने कोरोना के दिनों में बाप बन के दिखाया। लेकिन इमरान खान साहब की एक कमज़ोरी है, वो अपनी किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का, किसी भी नेकी का ढंडोरा नहीं पीटते, वो उसकी तशहीर नहीं करते। यही उनकी कमज़ोरी है। जाएं इस कमज़ोरी पे उसको लटका दें, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। आप अल्लाह ताला के कामों में टांग अड़ाना शुरू हो गए। एक बंदा इतनी खलूस नीयत से इस मुल्क के लिए इतना कुछ करता जा रहा था, आपने उसको एकदम से गिरा लिया। गिराने से पहले उस बंदे की आपने कितनी किरदार कुशी की। आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि झूठ बोलना इतना सख्त गुनाह है, लेकिन किसी की किरदार कुशी करना वो सबसे बड़ा गुनाह है। 4 दिन आपके साथ ये लोग इकट्ठे हुए, आप लोग धमकियों पे उतर आए। इमरान खान साहब 3-3.5 साल इस हुकूमत में रहे, उन्होंने ज़ाती तौर पे किसी को भी धमकी नहीं दी। जुमा 8 दिन क्या हुए, आपने
ہر بندے کو یہ دھمکی دی کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم اٹھا لیں گے، ہم نے بہت صبر کیا۔ بھائی 40 سال آپ رہے اس ملک میں حکمران، کون سا صبر کر لیا آپ نے؟ باقی میں اپنی عوام سے بار بار ایک ہی چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کو کوئی بھی ایسی ویسی خبر نظر آئے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، آپ گوگل کریں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ہر چیز کا ریکارڈ مل جائے گا۔ آپ ایسی کسی کی باتوں پہ یقین نہیں کریں۔ عمران خان صاحب کے خلاف اب پروپیگنڈا مہم بہت تیز ہو چکی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حتیٰ کہ مسجدوں میں مسجد کے وہ ممبر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، اس پہ ہم صرف دین، اچھائی اور سچ کی تلقین کر سکتے ہیں۔ یہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو گالیاں دے رہے، یہ چیزیں حساب لیتی ہیں اور ابھی لیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کیا تو پھر کوئی بندہ بچ نہیں پائے گا۔ بات دوسری طرف نکل رہی ہے۔ دوبارہ سے عرض کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے، آپ گوگل پہ چیک کریں، کہیں بھی چیک کریں، صرف یہ لکھیں کہ 3.5 سال میں 3 سال 8 مہینے میں عمران خان صاحب نے کون کون سے کام کیے، آپ کو پورا ڈیٹا مل جائے۔ پھر آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ اتنا جھوٹ بولتے رہے۔ 2018 کے الیکشن میں میاں شہباز شریف صاحب، موجودہ وزیر اعظم پاکستان، بار بار کہتے تھے کہ KPK کے لوگ میرے پاس آ کے فریادیں کرتے ہیں کہ آپ جیسا ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے، آپ ہمارے اوپر حکومت کریں۔ تو 2018 میں آپ کو ووٹ کیوں نہیں دی؟ آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنے؟ آپ تو الٹا پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ 18 میں KPK نے عمران خان صاحب کو 13 والے سے بھی زیادہ ووٹ دیے۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو سچ بولنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا سافٹ ویئر ہی جھوٹ پہ بنا ہوا ہے۔ اتنی بڑھ کے ماری تھی۔ پھر آپ کی بھتیجی صاحبہ وہ بار بار کہتی ہوتی ہیں عمران زرداری بھائی بھائی، عمران زرداری بھائی بھائی۔ آج وہ زرداری کس کا بھائی ہے؟ وہ زرداری کس کے ساتھ ہے؟ PP کے ساتھ کس نے الحاق کیا ہے 2023 کے الیکشن کے لیے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جن کو اب بچہ بچہ جان چکا ہے نہیں پہچانتے، تو ہمارے صرف ادارے ہی نہیں پہچانتے۔ حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ پچھلے 5 سال اس قوم کو آپ لوگوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ یہ لوگ بہت کرپٹ ہیں، ان کے خلاف ہم کیس کریں گے، بلکہ کیس کر رہے ہیں، ان کو ہم سزائیں دلوا رہے ہیں، یہ دوبارہ اس ملک کی قسمت میں نہیں لکھے جائیں گے۔ لیکن یہ یکا ایک دم سے کیا ہوا کہ یہ سب پھر سے واپس آ گئے۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی۔ آج کل اسی وجہ سے ہمارے ملک کے سارے ادارے زیر عتاب آئے ہوئے ہیں۔ وہ جو آپ کہتے ہوتے تھے طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، وہی طاقت، وہی عوام اب آپ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ تو اب آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ سیانے ہیں۔ ایک بات میری بھی سمجھ لیں، پولیس میں اور اداروں میں ایک ہی فرق تھا کہ پولیس زور زبردستی کرتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور ادارے ابھی تک زور زبردستی کر نہیں رہے تھے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے آپ کے جو بیانات ہیں اس پہ آپ غور کیجیے گا۔ وہ آپ ان لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں جو کل تک آپ کی سپورٹ میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ آپ خود سوچیں، ایسے لوگوں کو آپ دھمکی دیں گے وہ کیا سوچیں گے؟ سر مان لیا ہم لوگ آپ کے خلاف نہیں بات کرتے، کر بھی نہیں سکتے۔ جس دل میں اچھائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھائی رہتی ہے، اور جس دل میں برائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ برائی رہتی، نہیں بدل سکتی۔ ہم چاہیں بھی تو مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ ہم آپ کی حمایت سے بھی ہاتھ کھینچ لیں؟ حمایت تو آپ زبردستی نہیں کروا سکتے، ہاں مخالفت آپ رکوا سکتے ہیں، آپ اپنی مخالفت رکوا سکتے ہیں۔ اول تو جو لوگ اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس ملک کی مخالفت نہیں کریں گے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میرا بھی ماننا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس فوج کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے گلے شکوے نہیں سنیں گے اور آپ اوپر سے ہمیں دھمکی دیں گے کہ جس نے اداروں کے خلاف بات کی اس کو اٹھا لیا جائے گا، اداروں کی مخالفت نہیں ہے یہ، آپ کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے گلے شکوے ہیں، ان کو گلہ شکوہ رہنے دیں۔ اگر آج آپ نے ان کے گلے شکوے روکے تو آپ ان کی حمایت بھی کھو بیٹھیں گے، اور پھر حمایت زبردستی سے نکلتی نہیں ہے، وہ دل سے نکلتی ہے، محبت سے نکلتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں سے اپنی محبت ختم نہ کریں۔ میں سوچتا تھا کہ عمران خان صاحب غریب لوگوں پہ اتنا بوجھ ڈال کے، حالانکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، مجبوری تھی ان کی، لیکن غریب لوگوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے اس نے اتنا اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، چیزیں بنائیں، خزانہ بھرا۔ میں ایک کم از کم وہ بندہ تھا، میری آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب نے اتنا کچھ بنا لیا تو اب ایسے ہی وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ
3.5 سال عوام کی گالیاں سنے، خود بھی تنگ ہو، خود بھی بچت کرے، عوام سے بھی بچت کروائے، عوام پہ بھی بوجھ ڈالے، اور جب پھل کھانے کا ٹائم آئے تو آپ اس کو کک آؤٹ کر دیں۔ یہی ایک وجہ تھی عمران خان صاحب کو نہ ہٹانے کی میرے نزدیک، لیکن ایسے اس کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا، اور دیکھیں اسی خزانے پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اسی غریب عوام کا پیسہ ہے جو عمران خان صاحب کو گالیاں دیتی تھی، آج اسی غریب عوام کا پیسہ یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اس سے۔ سوچنے کی بات ہے، 3.5 سال گالیاں وہ بندہ کھائے اور اس بندے کا کمایا وہ پیسہ یہ لوگ کھائیں، اور ان لوگوں کو جب کوئی لے کے آئے گا تو آپ خود سوچیں اس عوام کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں اداروں کو کوئی بیچ میں نہ لائے، نہیں لائیں گے سر، نہیں لائیں گے، لیکن ان کے آنے سے جو نقصان ہوا وہ کون پورا کرے گا؟ ہمیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ملک کا نقصان کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ ہی کے ہاتھوں سے نکلے ہوتے ہیں۔ وہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ مجھے آج تک یہ تھیوری سمجھ نہیں آئی۔ جو بھی بندہ اس ملک کو گالی دیتا ہے، اس ملک کے اداروں کو گالی دیتا ہے، وہی بندہ ہمارے سر پہ کیوں مسلط ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ اس ملک کے بیاف پہ، اس ملک کے اداروں کے بیاف پہ جن لوگوں سے لڑتے ہیں وہی لوگ ہمارے سر پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ابھی علی وزیر اور محسن داوڑ نے جو باتیں کی پارلیمنٹ میں، کس نے جواب دیا؟ ایک بندہ بتائیں کس نے جواب دیا ان کو؟ اب بھی ہمارا دل کوڑ رہا ہے کہ کیسے اس نے ہماری قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے اداروں کے خلاف بات کی۔ اب بھی دل کوڑتا ہے۔ آپ نے چاہے کوئی بھی پلاننگ ہو، عمران خان صاحب کو آپ نے سائیڈ لائن کرنا ہو، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون سی وجوہات تھیں، وقت کے ساتھ شاید یہ چیزیں باہر آ جائیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کون سی وجوہات تھیں۔ اگر تو عمران خان صاحب کو ہٹانا پلاننگ کا حصہ تھا اور عمران خان صاحب کو شاید دوبارہ لانا بھی پلاننگ کا حصہ تھا، لیکن اس بیچ میں یہ جو نقصان ہو رہا ہے، 2 مہینے سے عوام سکون سے نہیں، 2 مہینے سے پورا ملک سکون سے نہیں، اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ مان لیے 4 مہینوں کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اس لیے میں آج سے یہ نعرہ لگانے جا رہا ہوں، پہلے تلافی ہوگی پھر معافی ہوگی۔ میں اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اداروں کے خلاف آپ کوئی بھی بات نہ کریں۔ اپنا گلہ شکوہ آپ کر سکتے ہیں، گلہ شکوہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے، گلے شکوے آپ کر سکتے ہیں، اور کسی ایک بندے کی غلطی کو پورے ادارے پہ یا کسی ایک بندے کی غلطی کو پورے خاندان پہ نہیں لگانا چاہیے۔ ابھی حالات دیکھیں کس کروٹ یہ ہونٹ بیٹھتا ہے، اس حساب سے فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن فی الوقت ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جب تک عمران خان صاحب ہمیں کوئی بھی کال نہیں دیتے تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ باقی یہ نعرہ اب ہر زبان پہ ہوگا، پہلے تلافی پھر معافی۔ اسی نعرے کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک و قوم کو عزت دے، ترقی دے، اور اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔